नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, मौजू अगरचे आखिरत के हवाले से है, क्या खोया क्या पाया, लेकिन उसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है। जिस फोरम के तहत ये प्रोग्राम किया जा रहा है, यूथ मैटर्स के तहत, तो मैं सोचती हूँ कि अंबिया का साथ देने वाले कैसे लोग थे, क्या उनमें मसलियत कोश बूढ़े ज़्यादा थे या नौजवान? तो अजीब बात है, सारे अंबिया का साथ देने वाले मोस्टली टीनेजर्स थे, ज़्यादा यंग लोग थे। और आप यूँ देखिए कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों में कौन लोग थे? सबसे पहले जिन लोगों ने साथ दिया उनमें आपकी बेटियां सैयदना अली, सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सब नौजवान लोग थे। लेकिन मैं तारीख़ के उन नौजवानों की बात आपके सामने रखना चाहती हूँ जो एलीट क्लास के बच्चे थे, जिन्होंने आँख खोली तो अपने इर्द गिर्द सहूलियात देखी, लोगों में इज़्ज़त शोहरत, लोगों में अपना नाम देखा। न माल की कमी थी, न लोगों में इज़्ज़त की कमी थी। लेकिन वो नौजवान बदल गए। वो चंद नौजवान थे जिनका तज़किरा हमें सूरह अल-कहफ़ में मिलता है, जो अपने रब पर ईमान ले आए, जिन्होंने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर ईमान लाना ज़रूरी ख़याल किया, और उनके घर वाले उनके मुखालिफ हो गए। मुखालफत इस हद तक बढ़ी कि उन्हें जान का ख़तरा लाहक हो गया, और जान से बढ़कर भी ईमान का ख़तरा। तो उन्होंने एक गार में पनाह ली। आज और रहती दुनिया तक उन नौजवानों की यादें सबके दिलों को ईमान की ताज़गी देती रहेंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि दुनिया भर में उन 7 स्लीपर्स का तज़किरा होता रहता है। आप भी सर्च करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल नहीं, कुरान से, हदीस से या दूसरे सोर्सेस से। वो नौजवान थे जिन्होंने हक़ को कबूल कर लिया था, जिनके लिए ज़िंदगी के मानी बदल गए थे, जबकि उसके मुकाबले में उनके घर वालों के लिए ज़िंदगी की हकीकत मुख्तलिफ थी। आज भी क्या ऐसा नहीं है? हम भी ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ लोगों के लिए ज़ुबान से कलेमा कह देना काफ़ी है। जब हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, एक एथियस्ट जो है ला इलाह तक ठहर जाता है कि कोई इलाह नहीं। एक मुसलमान कहता है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह ताला के। लेकिन कितनी अजीब बात है कि दुनिया में इंसान एक इलाह का इकरार करे, लेकिन वो एथियस्ट हो, तब भी उसके लिए भी कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उसके दिल में बस जाती है, जिसके लिए वो जीता है। अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए पैदा किया है। शेख सौले इब्न उसैमीन
अक़ीदा वास्तिया की शरह के मुक़दमे में लिखते हैं, हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए। हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम से अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। यह है ज़िंदगी का मकसद जिसको असहाबे काफ ने पहचान लिया था, उन चंद नौजवानों ने जिन्हें सोसाइटी में कहीं पनाह नहीं मिली, क्योंकि उनका तो एक रब था, लेकिन सोसाइटी में लोगों के कई इलाह, कई रब थे। किसी के लिए माल इलाह है, कोई माल के लिए जीता है, कोई गुड एजुकेशन के लिए जीता है, कोई अच्छी जॉब के लिए जीता है, कोई बिजनेस करने के लिए जीता है, कोई अपनी औलाद के लिए जीता है। जिधर तक भी नज़र दौड़ाएं माबूद ही माबूद हैं। अल्लाह ताला अपनी किताब में फरमाते हैं, अफ़राईता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया हो। तो ख्वाहिशात किसी भी किस्म की हो, जब वो माबूद का दर्जा हासिल कर लेती हैं तो तौहीद ख़त्म हो जाती है, तौहीद की जगह पे शिर्क आ जाता है। तो वो चंद नौजवान ऐसे थे जिन्होंने तौहीद का इकरार किया था, जिन्होंने ज़िंदगी के मानी समझ लिए थे, जिन्होंने ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी की हकीकत समझ ली थी, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से वो कुछ कशीद करके ले गए कि आज दुनिया उन पर नाज करती है। मैं सोचती हूँ असहाबे काफ को अपनी ज़िंदगी से क्या मिला? उन्हें उनका इलाह मिल गया, उन्हें उसकी मोहब्बत मिल गई। आज अगर कोई ये देखना चाहे कि जिनके पास माल था, जिनके पास इख्तिदार था, क्या वो इस दुनिया में ज़िंदा रहने के काबिल रह गए? मौत तो अपने वक्त पर आती है और फिर जो फना के घाट उतर जाता है कभी वापस लौट कर नहीं आता। मैं सोचती हूँ, देखें, अगर ज़िंदगी में महज इतना ही होता ना कि सब ने फना हो जाना है, फिर कभी दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलनी, तो मामला इतना दहशतनाक नहीं था। लेकिन इस ज़िंदगी के बाद दोबारा जो ज़िंदगी मिलनी है, उस ज़िंदगी में हमारा हिसाब किताब होना है और हमारे अमाल के मुताबिक हमें जज़ा या सज़ा मिलनी है। ये मामला इंसान के लिए बहुत परेशान कुन हो जाता है, क्योंकि हर एक ने अपने रब के सामने हाजिर होना है, जवाब देना है। तारीख़ के औराक उलट कर देखें तो ये कहानी, ये हकीकत अक्सर कौमों को समझ नहीं आई। आप तारीख़ की उस कौम की बात करें जिसने सबसे पहले बुतों की परस्तिश की थी, कौम नूह। कौम नूह अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते थे। वो लोग अपनी इकोनॉमी पर, अपनी दानिश पर, कैसे अल्लाह ताला के पानी ने वो आसमान से बरसा या ज़मीन ने उगला, उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। क्या पाया कौम नूह ने और क्या खो दिया कौम नूह ने? अगर हम कौम आद को देखें तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, वो जिनके मुकाबले की कोई कौम दुनिया में पैदा ही नहीं की गई। तवील लंबी बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, सुतूनों वाले आधे इरम, अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत तरक्की याफ्ता समझते थे और रियली पूरी दुनिया से बढ़कर उन्होंने तरक्की की थी। उस तरक्की का एंड रिज़ल्ट क्या है? कौम आद ने क्या खोया और क्या पाया? एक हवा जो उन पर चली थी, एक वीक तक वो हवा चली,
اور اس نے قوم عاد کو یوں چھوڑ دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے کٹے ہوئے پڑے ہوں۔ کیا قوم عاد ہمیں یاد نہیں دلاتی؟ کیا ان کا انجام ہمیں نہیں بتاتا کہ جب لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانتے، جب ایک رب کو نہیں پہچانتے تو کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں؟ قوم سمود نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، رب کی نہیں مانی، من کی مانی۔ انہوں نے ایسے کام کیے اس حیات میں کہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیے تھے۔ قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو بہت زیادہ اپنے لیے بابرکت سمجھا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس طرح سے ہم نے ترقی کی، ہم نے حادثات سے بچنے کے لیے جیسے پہاڑوں کو کھود کھود کر گھر بنائے، اور تاریخ میں اپنی مثال آپ ہیں، وہ آج بھی ان کے کھودے ہوئے گھر دنیا میں ملتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ قوم سمود کے ساتھ کیا بنی، کیسے وہ اپنے گھروں کے اندر ہی ہلاک کر دیے گئے۔ ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد قوم عاد کا وجود نہ رہا۔ ہاں، ابن بطوطہ کہتا ہے 8ویں صدی ہجری میں جس وقت سمودی عمارات کا جائزہ لینے کا موقع ملا تو ہڈیاں، کھوپڑیاں ان کا پتہ دیتی ہوئی نظر آئیں۔ اس مال نے انہیں کیا دیا، اس اقتدار نے اور اس ٹیکنالوجی نے انہیں کیا دیا۔ آج ان کی داستان باقی ہے، لیکن زندگی سے نفع اٹھانے والے باقی نہیں ہیں۔ نیچرلی انہوں نے زندگی سے جو نفع اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھایا۔ قوم لوط کی بات کریں تو آج کی دنیا قوم لوط کو فالو کر رہی ہے۔ آج دنیا میں فطرت سے ہٹ کر جو زندگی کا نقشہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس دنیا کی زمین کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کیا یہی سب سے بڑا خواب ہے؟ اپنے پہلے لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ میں نے یہ چند مثالیں اس لیے سامنے رکھی ہیں کہ بحیثیت قوم کے دنیا میں بہت ترقیاں نظر آتی ہیں، لیکن ان ترقیوں نے انسان کو کیا دیا؟ انسان نے ان ترقیوں سے کیا پایا اور کیا کھو دیا؟ اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کی شب تاریک کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت سے ناواقفیت، زندگی کے مقصد سے ناواقفیت۔ کیا انسان محض اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ کھا لیں، پی لیں، جی لیں؟ کیا انسان محض اس لیے پیدا ہوئے کہ وہ مال بنا لیں، اپنے بزنس کو بڑھا لیں، دنیا میں نام کما لیں؟ کیا زندگی محض یہی زندگی ہے یا اس کے بعد اور زندگی آنی ہے؟ اصحاب کہف نے سمجھ لیا تھا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اس لیے انہوں نے نعمتوں کو چھوڑ کر غار میں رہنا پسند کر لیا تاکہ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ ریلی یہ جو کوششیں ہیں یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہیں کہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے قابل ہو سکیں۔ ہم سب جو اس وقت پہ یہاں اکٹھے ہیں، ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد بھی ہے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو کتنا پہچانا، ہم نے زندگی سے کیا پا لیا
اور اس زندگی میں کیا کچھ کھو بیٹھے ہیں. ہمیں وقت ملا, ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے زندگی میں کیا کچھ نہیں ملا, صلاحیتیں ملی, مال ملا, اور اللہ تعالیٰ نے رشتے دیے. ہم نے اس زندگی سے کیا کچھ کشید کیا. کون ہے جو زندگی سے نفع حاصل کرتا ہے اور کون ہے جو نقصان حاصل کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس بارے میں قرآن مجید میں جا بجا احساس دلایا ہے. جیسے ایک منظر ہے جو ہمیں سورہ الحاقہ میں نظر آتا ہے. 2 طرح کے انسان, جن میں سے ایک وہ ہے جو حشر کے میدان میں اعمال کی جواب دہی کے موقع پر اس بات کا اعتراف کرتا ہے, لیکن اس اعتراف کا نفع نصیب نہیں ہو سکتا. ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال میرے کسی کام نہ آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میرا سارا اقتدار جاتا رہا. ایک انسان اگر زندگی میں ساری نعمتیں پانے کے باوجود اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ بھی کرنا پائے تو کیا وہ دیوالیہ نہیں ہو جاتا؟ کیا سب کچھ اس کا ٹوٹل لاس میں نہیں چلا جاتا؟ زندگی تو اس لیے ملی ہے کہ اس زندگی کو زندگی دینے والے کے حکم کے مطابق بسر کیا جائے. زندگی کی حقیقت کو جان کے, زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر زندگی کو اس مقصد کے لیے لگایا جائے. میں ایک دفعہ پھر وہیں آنا چاہوں گی جو بات شیخ صالح ابن عثیمین نے کہی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے. ایک اتنی سادہ سی بات ہے جو انسانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے. رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. تو جنوں کی تخلیق کا, انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کی مخلوقات کو دیکھتا ہے, ہر مخلوق اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہی ہے, لیکن انسانوں کو سب سے بڑھ کر عقل عطا کی گئی اور انسان اس عقل کو پا کر, وحی کے علم کو پا کر بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے نا, اس بچے کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بجلی کی تاروں کو چھونا چاہتا ہے یا کسی پلگ میں انگلیاں گھسانا چاہتا ہے یا کوئی ضرر پہنچانے والی دوا پی لینا چاہتا ہے یا کسی ایسی چیز کو چھونا چاہتا ہے جو اس کے ہاتھ جلا دے یا جس سے اس کے ہاتھ کٹ جائیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں, لیکن جن کو سمجھ ہے وہ اسے آگے سے پکڑ کر اس خطرے سے بچا لے. تو اصل بات یہ ہے کہ اس زندگی کو خطرہ لاحق ہے اور انسانوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے رسک پر ہیں, کہ اس زندگی نے کسی بھی وقت ختم ہو جانا ہے. ایک فرانسیسی مصنف ہے, اس نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے 25واں گھنٹہ. وہ لکھتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا, دنیا کے 2 دھڑے ہو جائیں گے اور ایک دھڑا دوسرے دھڑے کے خلاف ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی دنیا کا 25واں گھنٹہ شروع ہو گیا, 24 گھنٹے پورے ہو گئے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات انسانوں کو خوفزدہ کرتی ہے, لیکن اس سے بھی زیادہ خوفزدہ کرنے والی بات ہر وقت ہمارے سروں پر ننگی تلوار کی طرح لٹک رہی ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی. اور یہ زندگی جس نے ختم ہو جانا ہے ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی چلی جا رہی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اگلے لمحے ہم زندہ ہوں گے یا نہیں زندہ ہوں گے. زندگی کتنی بے ثبات ہے, زندگی
کتنی مختصر مدت کے لیے ملی ہے. اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، لیکن وہ خاتمہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. یہ زندگی کی شام ہوگی جب ہماری موت آئے گی. جیسے ہر شام کے بعد رات کا اندھیرا جب گہرا ہو جاتا ہے، پھر صبح کی روشنی پھوٹ نکلتی ہے. افراد کو سوتے ہوئے جیسے کہتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتی اور تیرے نام سے جیتی ہوں. اور صبح اٹھ کے جب نئی صبح ہوتی تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہماری موت کے بعد ہمیں زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں اکٹھے کیے جانا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ ہر رات میں ہم آدھی موت کا تجربہ کرتے ہیں اور ہر صبح کو ہم بیدار ہوتے ہیں. کیا ہمارا سونا جاگنا زندگی اور موت کی طرح نہیں ہے؟ وہ موت جو ہماری زندگی کا خاتمہ کرے گی، اس کے بعد ایک نیا سویرا ہوگا، ایک نئی زندگی ہوگی. جب سور پھونکا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پوری کائنات کی تباہی کا اعلان کر دیا جائے گا، جب سارے انسان اور ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، تب وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار دی جائے گی اور سب اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اس وقت ایک کافر پوچھے گا، اور ایک نہیں ہوگا، سارے ہی، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہماری قبروں سے ہمیں اٹھا کھڑا کیا؟ اس وقت جواب دیں گے ایمان والے، ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اس اگلی زندگی کا جب آغاز ہوگا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، پھر کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی. اس زندگی میں ہم اپنے لیے سب کچھ خود طے نہیں کر سکتے، اگرچہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس زندگی میں ہمارا رزق، ہماری عمر اور ہمارا شقی یا سعید ہونا اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، یہ ہماری تقدیر میں ہے. لیکن زندگی کا جو وقت ملا ہے، اس زندگی کے وقت سے ہم آنے والی زندگی کے لیے وہ اعمال کر سکتے ہیں جو آنے والے کل میں ہماری زندگی کی، اگلی زندگی کی سہولیات کے لیے کام دیں گے، اگلی زندگی کو صحیح معنوں میں بسر کرنے کے لیے کام دیں گے. دنیا میں جو خریدنا چاہتے ہیں مال سے خرید سکتے ہیں. مال یہاں کی کرنسی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ڈیجیٹل کرنسی ہو یا گولڈ ہو یا پیپر کرنسی ہو. آپ مال سے بہت کچھ خرید سکتے ہیں. جس اگلی زندگی میں ہم نے جانا ہے، اس کی کرنسی ہمارے اعمال ہیں. اعمال، وہ صالح اعمال جو ہمارے مقصد زندگی کو پورا کرنے والے اعمال ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا تاکہ ہم اپنی فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں. فطرت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہی کامیاب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے جو طریقے، جو اصول ہمیں دیے ہیں، جو دین ہمیں دیا ہے، یہ فطری دین ہے. اور یہ دین ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہی کامیاب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب دوسری زندگی میں سب کو اٹھا کھڑا کریں گے تو سب بھاگ رہے ہوں گے اس ندا دینے والے کی جانب جہاں سب نے اکٹھے ہونا ہے. جب سب اکٹھے ہو جائیں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا. اس میدان میں ایک سوال کیا جائے گا، این الجبارون، این الملوک، این المتکبرون. کہاں ہے دنیا کے جابر، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ ہر طرف خاموشی چھا جائے گی.
کوئی جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ سب اپنی بادشاہت ختم کر چکے ہوں گے، سب کا تکبر خاک میں مل چکا ہوگا۔ اس وقت جب بالکل خاموشی ہوگی، اس وقت جواب آئے گا کہ آج بادشاہت لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، جس کا سب پر کنٹرول ہے، آج تو بادشاہت اس کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، وہ کہیں گے لو پڑھو، یہ دیکھو میرا نامہ اعمال ہے۔ اور جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، حسرتیں، پچھتاوے، اس وقت انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کھو دیا۔ زندگی گئی، مال بھی گیا، اولاد بھی گئی، صلاحیتیں بھی گئیں، سبھی کچھ کھو دیا۔ جب کبھی سال گزرتا ہے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ سال گزرنے پر لوگ نئے سال کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں۔ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہر دن کے جانے پر بھی، ہر ویک کے جانے پر بھی، ہر مہینے کے اور ہر سال کے جانے پر بھی۔ ہاں، یہ محاسبہ دل کی عبادت ہے، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ریلی کامیاب وہ ہے جو اپنا حساب کر لے۔ سیدنا عمر نے کہا تھا اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ تو ہمیں اپنا حساب کتاب آج کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی زندگی میں آپ کو وقت ملے، اللہ تعالیٰ یہ وقت دیتا ہے جس کو وہ توفیق دیتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ایسے ہوں جس میں آپ کسی کی طرف متوجہ نہ ہوں، صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، تو بچپن سے لے کے اب تک کی زندگی کا حساب ضرور کریں۔ اپنے رب کے آگے اپنی زندگی کو ضرور پیش کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، استغفار کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بچپن سے لے کے جب سے آپ نے ہوش کی آنکھ کھولی اس وقت سے لے کے ایک ایک عمل کو گنتے جائیں اور اپنے رب سے استغفار کرتے جائیں۔ ریلی کوئی تھوڑی دیر گزرے گی تو آپ کی اپنی ہچکیاں بن جائیں گی، کیونکہ آپ جتنا یاد کریں گے آپ کو یاد آئے گا فلاں بھی غلطی تھی، فلاں وقت یہ کیا، فلاں وقت یہ کیا۔ آپ حساب کتاب کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ زندگی میں ایسے اعمال نہیں ہیں جس کی وجہ سے جنت نصیب ہو سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی میں نمازیں ادا نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، یا دعائیں نہیں کرتے، یا تعلیم حاصل نہیں کرتے، یا آپ جو ہے وہ اپنی لائف میں مظلوموں کی اور حقداروں کی مدد نہیں کرتے، محروم طبقات کی مدد نہیں کرتے، یا صلہ رحمی نہیں کرتے۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر، لیکن اب یہ دیکھیں ایک طرف نیک اعمال ہے اور ایک طرف انسان کی غلطیاں ہیں۔ کبھی زبان سے غلطی ہوتی ہے، کبھی انسان اپنے دل میں بدگمانیاں پالتا ہے، کسی کے بارے میں کینہ، کسی کے بارے میں بغض دل کے اندر رکھتا ہے، کبھی انسان زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، کبھی کسی کی امیج بریکنگ کرتا ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں نا، خطا کے پتلے ہیں۔ ہمارا دل، ہماری زبان، ہمارے اعضاء جتنی غلطیاں کرتے رہے، اگر ان غلطیوں میں سے ایک ایک کو یاد کر کے اپنے رب سے استغفار کریں گے تو آخر میں آپ کی ایسی حالت ہو جائے گی، آپ کو صاف نظر آنے لگ جائے گا کہ میں نے کیا کھویا اور میں نے کیا پایا زندگی سے۔ اور جب اللہ سے توبہ کریں گے، صلاۃ توبہ اسی وجہ سے بہت ہی مفید ہوتی ہے کہ آپ جب توبہ کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے اپنے معاملات رکھتے ہیں اور آپ غور و فکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے زندگی میں
یہ ایسے کام کیے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا ناراض ہو سکتا ہے، یا میں نے اللہ کے غضب کو آواز دی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو آپ کو نئی زندگی کی ایک ہوپ ملتی ہے. آپ کو یہ یقین ہو کہ میرا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے، وہ غافر ذنب ہے، قابل توب ہے، گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تب آپ کے لیے اگلا سفر آسان ہو سکتا ہے. پھر آپ کے لیے زندگی کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی. پھر آپ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائیں گے. پھر وقت کو لا یعنی بے مقصد کاموں میں گزارنے کی بجائے مقصد زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسا کر دے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں. رب العزت نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص پر لازم ہے وہ ضرور دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کمایا ہے، کیا کام کیے ہیں. یا اللہ توفیق دے دے، یا ارحم الراحمین تو ہمیں توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنا حساب کتاب خود کرنے کے قابل ہو جائیں. تو زندگی بس یہی زندگی ہے، اسی زندگی سے ہم نے نفع اٹھانا ہے. یہ زندگی ہے جس میں ہم نے اپنے اعمال کا حساب کتاب کرنا ہے اور اپنے اعمال کو یعنی اپنی زندگی کو رائٹ ٹریک پہ لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے، توفیق طلب کرنی ہے، اور رائٹ ٹریک پہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھی اسی مقصد کے لیے بھیجے کہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیں اور اپنے رب کے قریب کر دیں تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں. ریلی ہم اتنے بڑے خطرے میں ہیں کہ ایک جانب اگر رسولوں کی رہنمائی ہے تو دوسری طرف شیطان کی پھیلائی ہوئی گمراہی ہے. دو انتہاؤں کے بیچ میں ہے. اگر ہمیں نیک لوگ کال دیتے ہیں تو برائی کی کال بھی ہمیں اس سے زیادہ شدت سے ملتی ہے. تو وقت یہی ہے، اس وقت سے نفع اٹھا لیں. اس وقت میں نیکی کی کال کو ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی کال قبول کرنے کی، اپنا احتساب کرنے کی، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی، زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.